बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रीडर ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। आज हम उर्दू का लेक्चर नंबर 10 जो है वो शुरू करेंगे। इसमें हम लेसन नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है तश्कील पाकिस्तान, जो कि मियाँ बशीर अहमद का लिखा हुआ है। जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा होगा, तश्कील पाकिस्तान मियाँ बशीर अहमद, जो कि जस्टिस मियाँ शाहीन के बेटे थे। मियाँ बशीर अहमद जो है वो 1893 में पैदा हुए और 1971 में इन्होंने वफात पाई है। अपने वालिद से जो है इल्म अदबी मैदान के हवाले से बहुत कुछ सीखा। लाहौर से इन्होंने जो है वो बीए की डिग्री पास की। आपके वालिद चूँकि बैरिस्टर थे, आपने भी जो है वो बैरिस्ट्री की डिग्री जो है वो इंग्लिस्तान से हासिल की। मियाँ बशीर अहमद जो है वो कायदे आज़म के करीबी दोस्तों में से थे, और ये सारा सिलसिला जो मुसलमानों के साथ हुआ, जो अंग्रेज़ों ने किया, जो हिंदुओं ने किया, वो सारे की सारी जो है वो हाल अहवाल जो है वो इनका ये चश्मदीद गवाह थे। इनकी जो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, तश्कील पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ये एक चश्मदीद गवाह थे, जो भी ये बात करेंगे वो 100% श्योरिटी के साथ तो वो ठीक बात करेंगे, क्योंकि ये सारा सिलसिला उन्हें खुद देखा। इनकी जो है वो चंद किताबें भी हैं, इसमें तिलिस्म ज़िंदगी, कारनामा इस्लाम और मुसलमानों का माजी हाल और मुस्तक़बिल। ये सबक जो है, ये मजमून जो है तश्कील पाकिस्तान, इनकी किताब जो है कारनामा इस्लाम से लिया गया है। आगाज़ 1971 में इन्होंने वफात पाई है। आगाज़ करते हैं सबक का। किताबें अपने पास रखें। जो जो चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि इसको अंडरलाइन करें, वो आपने अंडरलाइन करनी है, हाईलाइट करनी है। जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ वो किसके लिए? एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पेपर पैटर्न के हवाले से 5 एमसीक्यूज़ इस बात में से आते हैं, और ये सबक एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत अगरचा कहने को औरंगजेब आलमगीर की वफात, जो कि 1707 के 150 साल बाद तक कायम रही, यानी कि 1857 तक जो है ये मुगलिया दौर जो है वो जारी रहा। ये 6ठा बादशाह था मुगलिया दौर का, औरंगजेब आलमगीर। लेकिन दरअसल हुकूमत और उमरा दोनों की तरफ ताकत और सतवत 18वीं सदी के वस्त तक खत्म हो चुकी थी। सतवत का रोब, दबदबा, शान शौकत 19वीं सदी के शुरू में मुसलमानों के सियासी तनज़्ज़ुल की तकमील हुई। तनज़्ज़ुल होता है ज़वाल पज़ीर होना, ज़वाल होना। चुनांचे 1803 में अंग्रेज दिल्ली में दाखिल हुए। इसको अंडरलाइन करें। 1803 में जो है वो दिल्ली में अंग्रेज दाखिल हुए। लेकिन इसी जमाने में बाज़ अफराद के दिल में मजहबी अहिया का जिंदगी बख्शना, आगे बढ़ाना, इसको परवान चढ़ाना, माशरती इस्लाह का ख्याल पैदा हुआ। शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज वगैरह की कोशिशों से इल्म दोस्त लोगों में मजहब की सही वाकफियत बढ़ती गई। शाह वलीउल्लाह, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो मजहब पे निशावर कर दी, उसको परवान चढ़ाने में, उसकी जो प्रचार करने में अपनी जिंदगी जो है वो कुर्बान की। लेकिन अवाम की मजहबी हालत बहुत गिरी हुई थी, और मजमूम होता है खराब या मुजम्मत किए गए। माशरती रस्मों में मुसलमानों और हिंदुओं में ज्यादा फर्क ना था, क्योंकि दोनों कौमें जो है एक साथ नहीं है। तो जो हिंदुओं का रस्म रवाज था या तर्ज जिंदगी था, वो मुसलमानों ने भी जो है वो अख्तियार किया हुआ था। तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। सियासी तनज़्ज़ुल और माशरती तकरीब होता है तोड़ फोड़, खराबी, बगाड़ के इस नाजुक वक्त में एक पुरखुलूस मुसल्लत इस्लाह करने वाला सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिन्होंने 1816 से 1831 तक 15 साल मुसलमानों की मजहबी और माशरती खराबियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। इसी सिलसिले में मजहबी आज़ादी के असूल के लिए इन्होंने 1826 में सिखों के खिलाफ मजहबी
جو ہے جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس میں ان کا ساتھ جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز نے دیا، جس کے آخر میں 7,000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے کہ قبائلوں کے جو ہے وہ معاشرتی اصلاح کہ ان کو جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے ایسی تعلیمات جو ہے وہ نافذ کی کہ جو اسلامی تعلیمات کہلاتی ہیں۔ لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اب سلسلہ کیا تھا کہ مسلمان غدار نکلے، ان کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کیا، سکھوں کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے ان کو شکست سے دوچار کیا، اور ان کا رہنما جو ہے وہ 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہوا۔ یہاں پہ جو ہے شاہ عبدالعزیز اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دونوں شہید ہوئے، اور بھی جو ہے وہ کافی لوگ شہید ہوئے، لیکن یہ دونوں اپنے جو ہے وہ جان کے نذرانے پیش کیے، جانوں کے نذرانے پیش کیے انہوں نے صرف اسلام کی خاطر، یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہی برباد ہوگی، یعنی کہ مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، مسائیوں تک کوشش، اور جب انہوں نے یہی کوشش کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ان کو جو ہے وہ برباد ہونا پڑا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا، اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید جیسے باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اب سید احمد بریلوی اور ان کے ہم نام جو ہے سر سید احمد خان، ان کے عقیدت مند بھی تھے۔ عقیدت مند ہوتا ہے چاہنے والے، محبت رکھنے والے، معتقد۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، یہ بنگال سے فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد کیا تھا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ پر لوگوں کو پابند کیا جائے، لوگوں کو اسلامی تعلیمات کا پابند کیا جائے، لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں، لوگ اپنے آپ کو اسلام کی طرف لے کے آئیں، جس کا مقصد غیر مسلمانوں کی ناقابل حالت کی اصلاح اور اس کی امداد تھا، مسلمانوں کی خراب حالت کو بہتر بنانا اور ان کو جو ہے وہ ان کی اصلاح کرنا، ان کی مدد کرنا تاکہ وہ اسلام کی خاطر اٹھ کھڑے ہوں۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خواب میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی، یعنی کہ ذلیل کرنے کے در پہ تھی۔ بتدریج درجہ بدرجہ مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیمات کے ذرائع ختم کر دیے گئے، اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ اس کو انڈرلائن کریں کہ فارسی زبان کو عدالتوں سے خارج کب کیا گیا؟ 1837 میں۔ 1857 کے بعد یہ جنگ آزادی 1857 جس کو غدر بھی کہتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ جنگ آزادی کہتے ہیں، اور ہندو اور انگریز اس کو غدر کا نام دیتے ہیں۔ غدر ہوتا ہے بغاوت۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ عتاب ہوتا ہے غصہ، کہ 1857 میں انگریز جیت گئے اور انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بنانا شروع کر دیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور ان کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ اس ناگفتگو حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا۔ دور اندیش ہوتا ہے عقل مند، دور کی سوچ رکھنے والا، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی ہیں، جو تعلیم کی خاطر تھیں، جو مذہب کی خاطر تھیں، بہت کچھ انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیا۔ یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ وہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں تو کھل گئیں کہ ملک تو گیا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ تو پتا چل گیا کہ کون ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمان ایک دفعہ جو ہے وہ جاگ اٹھے۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کے ضروریات سے آگاہ کیا۔ قدامت پسند ہے پرانے خیالات رکھنے والے، پرانے خیالات کو پسند کرنے، پرانے رسم و رواج کو پسند کرنے والے، ان کو آگاہ کیا نئے جو ہے وہ زمانے سے اور ہر ہزار دقتوں سے
ان کو نئے علوم کے اصول اور نئی حکومت سے تعاون پر تیار کیا۔ اب سلسلہ کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ نہ تو پڑھنا چاہتے تھے، نہ وہ ترقی حاصل کرنا چاہتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ ذہنی طور پہ ہی غلام بن چکے تھے۔ لیکن سر سید نے ان کی ذہنی غلامی کو بھی دور کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جو 1870 میں جو ہے سر سید نے جو ہے اس کا اجرا کیا، جس کا کام صرف اور صرف معاشرے کی اصلاح تھا، لوگوں کی اصلاح تھا۔ ان کی تعلیمی مساعی کوشش 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا۔ اس کو انڈرلائن کریں کہ علی گڑھ کالج کا افتتاح کب ہوا؟ 1877 کو۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس کا لکھا ہوا ہے؟ سر سید احمد خان کا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، اس کو بھی انڈرلائن کریں۔ سر سید نے پنجاب کا دورہ کب کیا؟ 1884 میں، جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی نے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ قدردانی کا عزت پنجاب کے مسلمان سر سید کی منابی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے کہ انہوں نے صرف اعلان کروایا اور لوگ جو ہے ان کی طرف بھاگے چلے گئے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام 1884 میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ جو ہے وہ قائم کیا 1884 میں۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کا یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے مسلمانوں ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے، موقوف کر کے، ختم کر کے۔ 1867 میں 67 بھاشا زبان یہ روزمرہ کی گفتگو یعنی کہ ہندی زبان جو اس کو رائج کیا جائے۔ سر سید کہتے تھے یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، مشکل ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں چل سکیں اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کب پڑی؟ 1885 میں۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ یہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے کہنے کے تو یہ جو ہے وہ ہندوستانی جماعت تھی جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے کام کرے گی، لیکن بعد میں یہ مکمل طور پہ ہندوؤں کی جماعت جو ہے وہ بن گئی۔ اس سر سید چونکہ دوراندیش آدمی تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو اس جماعت میں شرکت سے منع کیا کیونکہ ان کی دوراندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم کو نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں ہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی۔ سر سید انگریزوں کی خوشنودی نہیں کرتے، خوشنودی کرتا خوشامد کرنا، بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی کہ پس پردہ کیا تھا کہ میری قوم جو ہے وہ ترقی کرے، میری قوم جس طرح پسپا ہو چکی ہے اس کو اٹھانا بہت مشکل ہے، محال ہے، لیکن ایک واحد تعلیم ہے، ذریعہ ہے جس ذریعے سے ہم مسلمان قوم کو دوبارہ اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند 1859 میں 1859 میں اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ پھر یعنی کہ یہ اسباب بغاوت ہند جو ہے یہ انگریزوں کو یہ باور کروانے کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا، کیوں کہ یہ سلسلہ ان کو یہ لکھا گیا کہ آپ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ بغاوت کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، تو وہ آپ اس چیز پہ غلطی کا احساس دلایا کہ مسلمان باغی نہیں ہیں۔ پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے، سر سید احمد خان 1878 میں کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی، مسلسل 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی، جو گہری نیند میں سوئی تھی وہ جب سر سید نے وفات پائی ہے تو مسلمان قوم خواب غفلت سے جاگ چکی تھی۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا جو دوست احباب تھے ان کا کام شاندار طریقے سے جاری رکھا۔
وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور مذہبی خدمات سے انجام دی۔ مسلم ملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس حالی، جس کو مد جزر اسلام بھی کہتے ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی جو ماہر قانون دان تھے، مورخ بھی تھے، انہوں نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ اسپرٹ آف اسلام، یہ ان کی کتاب کا نام تھا۔ وقت پیدا کرنا، عزت پیدا کرنا، ساکھ پیدا کرنا۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہوئیں، اختلافات ضرور رونما ہوئے، لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل روئے کار آئیں۔ شبلی نے لکھنؤ میں 1894 میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ یہ ادارہ تھا جو 1894 میں قائم ہوا، اور دیوبند ادارہ جو ہے علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اور اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ یہ دیوبند کا ادارہ جو 1867 میں جو ہے وہ قائم ہوا، قاسم نانوتوی اس کے سربراہ تھے۔ بہت شکریہ عزیز طلباء، یہ سبق یہاں تک، انشاءاللہ باقی جو ہے اگلے لیکچر میں شروع کریں گے۔ یہاں تک اللہ حافظ، بہت شکریہ، آپ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔